मुल्कुल मौत हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की रूह कब्ज़ क्यों ना कर सका। मुसलमान औरतें ये वीडियो ज़रूर देखें। शहज़ादी रसूल सैयदा फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की रूह कब्ज़ करने के लिए जब अल्लाह तबारक व तआला ने मुल्कुल मौत को हुक्म दिया तो मुल्कुल मौत गर्दन झुकाकर खामोश हो गया और इस काम पर जाने के लिए राजी ना हुए। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम मोहतरम नाज़रीन। तमाम तारीफ़ें अल्लाह तबारक व तआला के लिए जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। करोड़ हा दरूद आकाए दो जहान नबी मेहरबान मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, आपकी आलो औलाद पर, आपके तमाम असहाब पर। अल्लाह ताला मग़फ़िरत फरमाए आपकी, मेरी और सारी उम्मत के मुसलमानों की, आमीन। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ाहिरी विसाल के बाद किसी ने सैयदा फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को मुस्कुराते हुए नहीं देखा था। हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा बिनते अमैस से मरवी है, फरमाती है मैंने हबश में देखा था कि वो जनाजे पर शाखें बांधकर इसे एक डोली की सूरत बना देते हैं और इस पर पर्दा डाल देते हैं। फिर मैंने खजूर की शाखें मंगवाकर इन पर कपड़ा तान कर खातून जन्नत हज़रत सैयदा फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को दिखाया तो आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के लबों पर मुस्कुराहट आ गई। और ये आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद पहली और आखिरी मुस्कुराहट थी। सैयदा फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने मुझसे कहा मेरा जनाजा भी यूं उठाया जाए और बेपर्दगी न होने दी जाए। उम्मुल मोमिनीन हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से मरवी है, हज़रत सैयदा फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा जब अपने मर्जुल मौत में मुब्तला हुई तो मैं इनकी तीमारदारी के लिए गई। फिर दौरान मर्ज मैंने एक दिन देखा कि इनकी हालत कदरे बेहतर है और उस वक्त हज़रत अली अल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा किसी काम की गर्ज से बाहर थे। हज़रत सैयदा फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने मुझसे कहा अम्मा मेरे गुस्ल के लिए पानी लाएं। मैं पानी लाई तो आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने गुस्ल किया और मैंने देखा कि आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने बेहतरीन गुस्ल किया। गुस्ल करने के बाद आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने मुझसे कहा अम्मा जान मेरे लिए नया लिबास लाएं। मैंने इन्हें नया लिबास दिया। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने वो लिबास ज़ेबतन किया और फिर किबला रुख होकर लेट गईं। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने अपना हाथ मुबारक रुखसार के नीचे रख लिया और फरमाया अम्मा मेरा विसाल होने वाला है और मैं पाक हो चुकी हूँ, लिहाजा मुझे कोई उरियान न करे। बस इसी हालत में आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का विसाल हुआ। फिर हज़रत अली अल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु घर तशरीफ लाए और इन्हें आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के विसाल की खबर दी गई। रिवायत के मुताबिक हज़रत अली अल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हज़रत सैयदा फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के विसाल के दिन जब घर तशरीफ लाए तो देखा कि हज़रत सैयदा फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने बावजूद बीमारी के आटा गूंदा और रोटियां पकाई थी और हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और बच्चों के कपड़े धो रखे थे। हज़रत अली अल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा मैंने तुम्हें कभी दो काम इकट्ठे करते नहीं देखा और आज तुमने दो काम इकट्ठे किए हैं। हज़रत सैयदा फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने फरमाया आज रात मुझे ख्वाब में प्यारे बाबा हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत बासआदत नसीब हुई और मैंने देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे मुंतज़िर हैं। मैंने अर्ज किया अब्बा जान मेरी जान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुदाई के गम में मुब्तला है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फ़ातिमा मैं भी तुम्हारा मुंतज़िर हूँ। चुनांचे इस ख्वाब के बाद मैंने जान लिया कि मेरा इस दुनिया में ये आखिरी दिन है और अब मैं इस दुनिया से अनकरीब जाने वाली हूँ। मैंने रोटियाँ इसलिए पकाई हैं कि आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मेरे गम में मुब्तला होंगे और मबादा कहीं मेरे बच्चे भूखे ना रह जाएं, और कपड़े इसलिए धो दिए कि मेरे बाद ना जाने कौन कपड़े धोएगा। हज़रत अली अल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने खातून जन्नत की जब ये बातें सुनी तो इनकी आंखों से बेइख्तियार आंसू जारी हो गए और हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुदाई के बाद अब एक गमख्वार बीवी दुख्तर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातून जन्नत भी इनसे जुदा होने वाली थी और ये आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के लिए किसी कारी जख्म से कम न था। हज़रत सैयदा फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने जब हज़रत अली अल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की हालत देखी तो फरमाया ए अली सब्र से काम ले और गम न करे, बेशक अल्लाह अज़्ज़ा वजल सब्र करने वालों के साथ है। हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा बिनते अमीस फरमाती हैं हज़रत सैयदा फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने मुझसे कहा फलां मकाम पर खाना लगा दो और जब तक मेरे बेटे खाना न खा लें तुम मेरे पास न आना। कुछ देर बाद हसनैन करीमैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम तशरीफ लाए और जब मैंने इन्हें खाना पेश किया तो उन्होंने खाने से इनकार कर दिया और कहा हमने आज तक अपनी वालदा के बगैर खाना नहीं खाया और क्या वजह है कि आज आप हमें उनके बगैर खाना खिलाना चाहती हैं। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं मैंने कहा आज उनकी तबीयत कदरे नासाज है, लिहाजा आप दोनों भाई खाना खा लो। हसनैन करीमैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम ने फरमाया हम अपनी वालदा के बगैर खाना नहीं खा सकते और फिर वो दोनों अपनी वालदा के पास चले गए। हज़रत सैयदा फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने बच्चों को देखा तो हज़रत अली अल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से फरमाया इन्हें इनके नाना जान के रोज़ा मुबारक पर ले जाएं
پھر حسنین کریمین سے فرمایا تم اپنے نانا جان کے روزہ مبارک کی زیارت کراؤ۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حسنین کریمین کا ہاتھ پکڑا اور انہیں روزہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر لے گئے۔ کچھ دیر بعد دونوں شہزادے روتے ہوئے لوٹ آئے اور وہ کہہ رہے تھے ہمیں اپنی والدہ کا آخری دیدار کرنے دیں۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سمجھا رہے تھے کہ ان کی طبیعت ناساز ہے، مگر وہ کہہ رہے تھے جب ہم نانا جان کے روزے پر پہنچے تو ہمارے کانوں میں یہ آواز آئی، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی آواز آئی جو فرما رہے تھے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یتیم آئے ہیں اور یہ قیامت کے دن شفیع ہوں گے، اور نانا جان فرما رہے تھے میرے جگر کے ٹکڑے آئے ہیں۔ پھر جب ہم نے السلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہا تو قبر سے آواز آئی میرے بیٹو تم گھر لوٹ جاؤ اور اپنی والدہ کا آخری دیدار کر لو کہ ہم انہیں انبیاء کرام علیہ السلام کے گروہ کے ہمراہ لینے آئے ہیں۔ پھر حسنین کریمین نے روتے ہوئے حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکارا امی جان اپنی آنکھیں کھولیں اور ہمارے حال پر نگاہ دوڑائیں۔ حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آنکھیں کھولی اور اپنی باہیں پھیلا کر حسنین کریمین کو اپنی آغوش میں لے لیا اور فرمایا میرے بعد نہ جانے تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا جائے۔ پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی دونوں بیٹیوں حضرت سیدہ زینب اور حضرت سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور ان کو بھائیوں کے سپرد کیا، اور ایک مرتبہ پھر پیار کرنے کے بعد حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دوبارہ روزہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھیج دیا۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے وصال سے قبل حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 3 وصیتیں کی۔ حضرت سیدہ فاطمہ نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ آپ میرے وصال کے بعد حضرت امامہ سے نکاح کر لیں۔ حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا میرے جنازے پر کسی نامحرم کی نگاہ نہ پڑے، لہٰذا میرا جنازہ ایک ڈولی کی مانند کھجور کی شاخیں اس کے گرد باندھ کر کے اس پر پردہ ڈال دیا جائے۔ حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا میری تدفین رات کے وقت عمل میں لائی جائے۔ حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری وصال کے تقریباً 6 ماہ بعد 3 رمضان المبارک 11 ہجری بروز منگل اس جہان فانی سے محمد بن عمر الواقدی کی سند سے امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ نے مستدرک میں روایت بیان کی ہے کہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 3 رمضان المبارک کو اس جہان فانی سے کوچ فرمایا، اور اس وقت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر مبارک 29 برس تھی۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری وصال کے 6 ماہ بعد ہوا۔ حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے وصال سے قبل حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے غسل کا پانی منگوایا اور پھر خود غسل کیا۔ غسل کرنے کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کفن منگوایا، برہنوت کی خوشبو لگائی، اور پھر حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وصیت کی کہ میرے وصال کے بعد مجھے کوئی نہ کھولے اور اسی کفن میں میری تدفین کی جائے۔ ایک اور روایت کے مطابق حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وصال سے قبل حضرت اسماء بنت امیس سے کہا اب میرا وصال ہو جائے گا اور تم اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھے غسل دینا اور تمہارے علاوہ کوئی میرے نزدیک نہ آئے۔ چنانچہ جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا تو حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنت امیس نے غسل دیا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی معاونت کی۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز جنازہ کس نے پڑھائی، اس کے متعلق مختلف روایات پائی جاتی ہیں۔ ایک قول کے مطابق آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز جنازہ حضرت عباس بن عبد المطلب نے پڑھائی۔ ایک اور قول کے مطابق آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز جنازہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھائی، جبکہ امام شعبی رحمۃ اللہ علیہ کے قول کے مطابق آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز جنازہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھائی۔ محترم ناظرین، حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نماز جنازہ کے متعلق کئی روایات ہیں، جن میں سے چند ایک کا ذکر کرتے ہیں۔ حضرت عمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنت عبد الرحمن فرماتی ہیں حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز جنازہ حضرت عباس بن عبد المطلب نے پڑھائی، اور علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور فضل بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں قبر میں اتارا۔ حضرت عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز جنازہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھائی۔ امام شعبی رحمۃ اللہ علیہ سے مرفوعاً مروی ہے حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز جنازہ حضرت ابو بکر صدیق نے پڑھائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھائی۔ حضرت ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جنازہ حضرت ابو بکر صدیق نے پڑھائی، اور انہوں نے نماز جنازہ 4 تکبیروں کے ساتھ پڑھائی۔ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ
عنہ سے روایت بیان کی ہے کہ حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب علیل ہوئی، حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ جب چارپائی پر میت اٹھائی جاتی ہے تو میت کی بے پردگی ہوتی ہے؟ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا بے شک ایسا ہی ہوتا ہے۔ پھر انہوں نے عرض کیا میں آپ کے لیے ایک ایسی کھاٹ بناؤں گی جیسی میں نے حبشہ میں دیکھی تھی۔ حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تو پھر مجھے بنا کر دکھاؤ۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنت امیس نے مدینے کے گلی کوچوں سے کھجوروں کی تازی شاخیں منگوائیں اور ایک چارپائی پر ایک گہوارہ نما ناش بنائی جو اسلام میں ایک نئی چیز تھی، جسے دیکھ کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکرا دی۔ حضرت اسماء بنت امیس فرماتی ہیں میں نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد پہلی مرتبہ مسکراتے دیکھا تھا۔ پھر جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا تو ہم نے رات کے وقت جنازہ اٹھایا اور رات کے وقت ہی تدفین عمل میں آئی۔ حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس جگہ دفن ہوئی اس کے متعلق بھی دو قول پائے جاتے ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنت البقیع میں دفن کیا گیا، اور ایک اور قول یہ ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک کے خاص جوار میں مدفون کیا گیا۔ بیشتر مورخین اس بات پر متفق ہیں کہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنت البقیع میں حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبہ میں دفن کیا گیا، جہاں تمام اہل بیت آسودہ خاک ہیں، اور پھر جنت البقیع کے تمام مزارات اور قبوں کو 1343 ہجری میں شہید کر دیا گیا۔ حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کسی عظیم سانحے سے کم نہ تھا، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس غم میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بچے بھی شریک تھے جو بھی کم سن تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچوں کو صبر کی تلقین کرتے تھے اور اکثر و بیشتر انہیں یاد کرتے تھے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ محترم ناظرین، اب بات کرتے ہیں کہ سیدہ خاتون جنت حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روح ملک الموت کیوں نہ قبض کر سکے؟ شہزادی رسول سیدہ کائنات حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روح قبض کرنے کے لیے جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ملک الموت کو حکم فرمایا تو ملک الموت گردن جھکا کر خاموش ہو گیا اور اس کام پر جانے کے لیے راضی نہ ہوا کہ وہ سیدہ کائنات حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روح قبض کرے۔ یہ احترام اس پردہ دار کا جس کے سر کے بالوں کو نہ سورج نے کبھی دیکھا، نہ کبھی چاند نے دیکھا، نہ کبھی ستاروں نے دیکھا، اور نہ ہی ملائکہ کی نگاہ پڑی ہے۔ روایت ہے کہ جب حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روح قبض کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت اسرائیل علیہ السلام کو حکم دیا تو وہ اس کام پر جانے کے لیے راضی نہ ہوئے۔ پھر خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے دست قدرت سے اپنے محبوب کی لاڈلی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روح کو قبض فرمایا۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑھ کر کسی کو عادات و اطوار اور نشست و برخاست میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مشابہت رکھنے والا نہیں دیکھا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آقا و مولا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر کا ارادہ فرماتے تو سب سے آخر میں حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مل کر سفر پر روانہ ہوتے، اور جب سفر سے واپس تشریف لاتے تو بھی سب سے پہلے سیدہ کائنات حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آتے اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے میرے ماں باپ تجھ پر قربان ہو۔ حضرت مصور بن مخرمہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے، جس نے اسے ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا۔ حضرت مصور بن مخرمہ سے روایت ہے کہ جب حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو جہل کی لڑکی کے لیے نکاح کا پیغام دیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے جسم کا حصہ ہے اور مجھے یہ بات پسند نہیں کہ اسے کوئی تکلیف پہنچے۔ خدا کی قسم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی اور اللہ کے دشمن کی بیٹی ایک شخص کے نکاح میں جمع نہیں ہو سکتی۔ حضرت مصور بن مخرمہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنو ہشام بن مغیرہ نے مجھ سے یہ اجازت مانگی ہے کہ وہ اپنی بیٹی کی شادی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کر دیں، میں ان کو اجازت نہیں دیتا، ہاں اگر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چاہیں تو میری بیٹی کو طلاق دے دیں اور پھر ان کی بیٹی سے شادی کر لے، کیونکہ میری بیٹی میرے جسم کا حصہ ہے اور جو چیز اسے پریشان کرتی ہے وہ مجھے پریشان کرتی ہے، اور جو چیز اسے تکلیف دیتی ہے وہ چیز مجھے تکلیف دیتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، اسے تکلیف دینے والا مجھے تکلیف دیتا ہے اور اسے مشقت میں ڈالنے والا مجھے مشقت میں ڈالتا ہے۔ امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے فاطمہ بے شک اللہ تعالیٰ تیری ناراضگی پر ناراض اور تیری رضا پر راضی ہوتا ہے۔
حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم فرمایا ہے کہ میں فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کر دوں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ان کی شادی کے موقع پر خاص دعا فرمائی، اے اللہ میں اپنی اس بیٹی کو اور اس کی اولاد کو شیطان مردود سے تیری پناہ میں دیتا ہوں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن میرے حسب و نسب کے سوا ہر سلسلہ نسب منقطع ہو جائے گا۔ ہر بیٹے کی نسبت باپ کی طرف ہوتی ہے سوائے اولاد فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، کہ ان کا باپ بھی میں ہی ہوں اور ان کا نسب بھی میں ہی ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات میں سب سے زیادہ خوبصورت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا تھا، جیسا کہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے کہ مصر کی عورتوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے۔ اگر وہ میرے حبیب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیتی تو شاید اپنے سینوں پر چھریاں مار لیتی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری خوبصورتی اتر کر حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر آ گئی تھی، اسی لیے جو بھی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھتا حیران رہ جاتا، کیونکہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاکیزہ اخلاق اور ان کی خوبصورتی کے چرچے ہر زبان پر رہتے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اعلان نبوت کے 5 سال بعد ہوئی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا 6 ماہ تک یہ معمول رہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز فجر کے لیے گھر سے نکلتے اور راستے میں سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے پاس سے گزرتے اور فرماتے تھے، اے اہل بیت، اللہ عز و جل تو یہی چاہتا ہے کہ نبی کے گھر والوں تم سے ہر طرح کی ناپاکی کو دور فرما دے اور تمہیں پاک و صاف کر دے اور خوب ستھرا کر دے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اہل بیت کے متعلق دریافت کیا گیا کہ اہل بیت کون ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علی اور فاطمہ اور ان کے دونوں بیٹے۔ حضرت سلیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو میری بیٹی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرے گا وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا، اور جو میری بیٹی سیدہ فاطمہ رضی اللہ سے دشمنی رکھے گا اسے جہنم میں داخل کیا جائے گا۔ اور میری بیٹی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی الفت 100 جگہ نفع پہنچاتی ہے، اور ان جگہوں میں سے چند ایک یہ ہیں: موت کا وقت، قبر میں نکیرین کے سوال و جواب کا وقت، حساب و کتاب کے وقت، میزان اور پل صراط کے وقت شامل ہیں۔ اور میری بیٹی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس سے راضی ہوں گی میں اس سے راضی ہوں گا، اور جس سے میں راضی ہوں گا اللہ عز و جل بھی اس سے راضی ہوگا۔ اور میری بیٹی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس سے ناراض ہوگی میں بھی اس سے ناراض ہوں گا، اور جس سے میں ناراض ہوں گا اللہ عز و جل بھی اس سے ناراض ہوگا۔ اور جو شخص ان کے شوہر علی المرتضیٰ پر یا ان کی اولاد پر ظلم کرے گا ان کے لیے ہلاکت کے سوا کچھ نہیں۔ حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیشتر اپنی خوش قسمتی کا بیان کرتے تھے اور کہتے تھے کہ میں اس پر جتنا بھی فخر کروں کم ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی لاڈلی بیٹی خاتون جنت حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح مجھ سے کیا، اور پھر میں ان کے بچوں کی وجہ سے اہل بیت میں شامل ہوا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت جنت کے باغات میں ہوں گے، اچانک ایک نور بلند ہوگا اور گمان یہی ہوگا کہ شاید سورج طلوع ہوا ہے، اور پھر اہل بیت ایک دوسرے سے کہیں گے کہ اللہ عز و جل کا فرمان ہے کہ جنت میں سورج نہیں ہے۔ ابھی وہ یہ باتیں کرتے ہوں گے کہ اللہ عز و جل ان سے فرمائے گا یہ نور حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مسکراہٹ کا نور ہے، اور اس نور کی چمک سے جنت کے باغات روشن ہوں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، قیامت کے روز عرش کی گہرائیوں سے ایک ندا دینے والا ندا دے گا، اے حشر میں جمع ہونے والو، اپنے سروں کو جھکا لو اور اپنی نگاہیں نیچی کر لو تاکہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنت کی جانب گزر جائیں۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے روز ایک ندا دینے والا ندا دے گا، اپنی نگاہیں جھکا لو تاکہ فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم گزر جائیں۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری بیٹی فاطمہ قیامت کے دن یوں اٹھے گی کہ اس پر عزت کا جوڑا ہوگا جسے آب حیات سے دھویا گیا ہوگا، ساری مخلوق اسے دیکھ کر حیران ہوگی، پھر اسے جنتی لباس پہنایا جائے گا جس کا ہر حلہ 1000 حلوں پر مشتمل ہوگا اور ہر ایک پر
سبز خط سے لکھا ہوگا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کو احسن صورت، کمل ہیبت، تمام تر کرامت اور بے پناہ عزت و احترام کے ساتھ جنت میں لے جاؤ۔ بس آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دلہن کی مانند سجا کر 70,000 حوروں کے جھرمٹ میں جنت میں لے جایا جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انبیاء کرام علیہ السلام قیامت کے روز اپنی سواری کے جانوروں پر سوار ہو کر اپنی قوم میں سے ایمان لانے والوں کے ہمراہ میدان محشر میں تشریف لائیں گے، اور حضرت صالح علیہ السلام اپنی اونٹنی پر لائے جائیں گے، اور مجھے براق پر لایا جائے گا جس کا قدم اس کی منتہائی نگاہ پر پڑے گا، اور میرے آگے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہوگی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن مجھے براق پر اور فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میری سواری غدبہ پر سوار کیا جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت میں سب سے پہلے داخل ہونے والی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، سب سے پہلے جنت میں داخل ہونے والوں میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہم، اور میں یعنی علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں گے۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو ہم سے محبت کرتا ہوگا وہ کہاں ہوگا؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ ہمارے پیچھے ہوگا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک آخرت میں فاطمہ، علی، حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہم جنت میں سفید گنبد میں مقیم ہوں گے جس کی چھت عرش خداوندی ہوگا۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بروز قیامت میں علی، فاطمہ، حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہم عرش کے نیچے گنبد میں مقیم ہوں گے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے روز میری بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حال میں آئے گی کہ اس نے بے شمار لہو سے رنگین کپڑے پکڑے ہوں گے، اور وہ عرش کا ستون پکڑ کر فریاد کرے گی، اے اللہ، میرے اور میرے بچوں کے قاتلوں کے مابین فیصلہ فرما۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رب کعبہ کی قسم، اللہ عز و جل میری بیٹی کے حق میں فیصلہ فرمائے گا۔ ایک مرتبہ حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین کے بعد قبر مبارک پر تشریف لائیں، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قبر مبارک کی خاک کو مٹھی میں لیا اور انہیں اپنی آنکھوں پر لگاتے ہوئے زاروں کے تار رونا شروع کر دیا، اور کہنے لگیں، جس کو احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار اقدس کی یہ خوشبودار مٹی ملے، اس کو زمانے بھر کی خوشبوئیں پسند نہیں آئیں گی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال سے جو سخت مصیبت مجھ پر آئی ہے، اگر وہ دن پر آ جاتی تو وہ رات بن جاتے۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کسی عظیم سانحے سے کم نہ تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت فاطمہ الزہرا کے صدقے ہمیں عفت و حیا والا بنائے، تمام بیماروں کی بیماریاں دور فرمائے، اور تمام پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے صدقے تمام بے اولادوں کو اولاد کی نعمت سے نوازے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، برے کاموں سے بچائے، اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین۔ محترم ناظرین، امید کرتی ہوں آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے۔ آپ کا ایک لائک اور شیئر ہماری حوصلہ افزائی کرتا ہے، اور کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں